अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं नदा समीर। आज हम प्रोग्राम में रमज़ान के हवाले से जिक्र करेंगे, एतिकाफ़ का, शब कद्र का और ईद का, और गांधी साहब से इन पर मुख्तलिफ सवालात करेंगे जो कि यकीनन आपके जहनों में भी हैं। तो क्योंकि मौजू 3 हैं, हम चाहेंगे कि इन्हें जल्दी जल्दी कवर करें, इसलिए मैं मज़ीद तमहीद में नहीं पड़ती। और बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और गुफ्तगू में हमारे साथ आज शरीक हो रही हैं फ़ायज़ा साकिब साहिबा। फ़ायज़ा, आपको बहुत बहुत हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। चलिए गामदी साहब, पहला सवाल तो मैं ही कर लूँ, एतिकाफ़ दरअसल क्या है? वही रोज़ा जो आप रखते हैं उसका मुंतहा कमाल है। रोज़ा क्या चीज़ है? यानी रोज़े में हम अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद कर लेते हैं। हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। एक ज़ायद पाबंदी हम और लगाते हैं, और वो ये कि हम मस्जिद में जाके बैठ जाएंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि जो पाबंदी लगाना है अपने ऊपर, जायज़ चीज़ों पर पाबंदी लगाना महज़ अल्लाह के हुक्म पर, उससे रोज़े की इब्तिदा हुई और रोज़ा अपने कमाल को पहुंच गया जब आपने एतिकाफ़ भी कर लिया। तो एतिकाफ़ में आप खलवत में बैठ जाते हैं, मस्जिद में थोड़ी देर के लिए गोशा नशीन हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 3 दिन के लिए बैठें, 10 दिन के लिए बैठें, 20 दिन के लिए बैठें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर 10 दिन का एतिकाफ़ किया। तो 10 दिन की मुद्दत एक लिहाज से काफ़ी मुद्दत है कि आदमी ख़ुद एहतिसाबी से गुज़र जाए, अपने मुताले को ताज़ा कर ले, अपने रब से अपने ताल्लुक़ की तजदीद कर ले। तो एक लिहाज से आप ये देखिए कि रोज़े को ही एक कमाल पर पहुंचा दिया गया है कि आखिरी दर्जे में आप रोज़े से हो गए जब आपने एतिकाफ़ कर लिया। तो गामदी साहब, इसकी कोई नियत होती है कि मैं 3 दिन रखूँ, करूँ, या 7 दिन करूँ, या 10 दिन करूँ, या मैंने नियत की 10 दिन की और मैं 3 या 5 दिन बाद उठ जाऊँ? ये बात ये है कि इरादा तो आप करते हैं, कोई ना कोई इरादा करके ही आदमी किसी काम की इब्तिदा करता है। हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, तो आप इरादा करते हैं। तो अगर तो इरादे की नौयत ये है कि अपने ऊपर कोई चीज़ वाजिब कर ली है, यानी ये कह लिया कि ये मेरे लिए लाजिम है या इतने ही दिन के लिए मुझे ज़रूर बैठना है, तो तब तो उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन महज ख्याल था, और ख्याल ये था कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन मैं अल्लाह के लिए एतिकाफ़ में बैठ जाऊंगी, तो उसमें आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं जब चाहें। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो इरादा आपने किया है उसको आप पूरा करें। सही। एतिकाफ़ को हम किस ज़ुमरे में लेते हैं? फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। देखिए, बात यह है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक सुन्नत के तौर पर जारी किया है। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ एक सुन्नत के तौर पर जारी की गई है, तो उसका मतलब ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका हुक्म दिया है या उसकी हिदायत फरमाई है। लेकिन किस हैसियत से हिदायत फरमाई है? 2 हैसियत से आमतौर पर पैगम्बर किसी चीज़ की हिदायत देते हैं। या तो उस चीज़ को लाजिम कर देते हैं। लाजिम कर देने, फ़र्ज़ कर देने, वाजिब कर देने का मतलब ये होता है कि हम वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला अजर देगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा। जैसे अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो इसके लिए अल्लाह सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुआख़ज़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर तंबीह कर सकते हैं या कोई सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एतिकाफ़ का ताल्लुक़ है, यानी रोज़े को इस कमाल तक पहुँचा देना कि मस्जिद में जाके बैठ गए, इसको लाजिम नहीं किया गया। ये एक नफल इबादत है, यानी अपनी असल के लिहाज से नफल इबादत है। इसको हुजूर ने एक और पैगम्बरों ने सुन्नत के तौर पर जारी किया। ये नहीं कि ये इस्लाम में या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इब्तिदा हुई है। तमाम अंबिया के यहाँ ये इबादत रही है, रोज़े की इबादत भी, एतिकाफ़ भी इबादत थी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम को जब बैतुल्लाह को आबाद करने का हुक्म दिया गया तो उसमें यही लफ्ज़ एतिकाफ़ आया है कि एतिकाफ़ करने वालों के लिए तो ये एक इबादत है, नफल इबादत। करेंगे अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो मुआख़ज़ा नहीं होगा, पूछा नहीं जाएगा। क्या एतिकाफ़ जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे तक ही महदूद है या फिर साल के और दिनों में भी हम एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं? नहीं, एतिकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। तो इस वजह से जब रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं, यानी रोज़े ही को कमाल तक पहुँचाया जाता है एतिकाफ़ में। रोज़े के बगैर इसका कोई तस्वीर। अगर रजब या शाबान के महीने में रोज़े रोज़ा रखें फिर साथ, यानी आप रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रख के उसी को कमाल तक पहुँचाने का नाम एतिकाफ़ है। तो रमज़ान में चूँकि रोज़े रखे जाते हैं तो इस वजह से आम तौर पर लोग रमज़ान ही में एतिकाफ़ करते हैं। करने को तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बाकायदगी से एतिकाफ़ करते थे और 20 दिन का एतिकाफ़ भी किया है। बल्कि ये बताया जाता है कि 1 साल आप नहीं कर सके थे तो इस वजह से आपने 20 दिन फिर अपने आप को मोतकिफ़ रखा। तो 10 दिन चूँकि हुजूर आम तौर पर एतिकाफ़ करते थे, इस वजह से लोग 10 दिन को तरजीह देते हैं। ये कोई लाजिम नहीं किया गया, यानी ना पाबंद किया गया है ना लाजिम किया गया है। कम दिनों के लिए भी एतिकाफ़ पे बैठा जा सकता है, ज़्यादा दिनों के लिए भी बैठा जा सकता है। पहले अशरे में भी बैठा जा सकता है, दूसरे में भी बैठा जा सकता है। बल्कि बाद रवायतों में आता है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी अशरे में भी एतिकाफ़ पर बैठे हैं। तो इस वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है।
عام طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، تو مسلمان جب یہ دیکھتے ہیں نا انہیں کوئی عبادت کرنی ہے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. یعنی جو عبادات لازم نہیں ان میں بھی مسلمانوں کی عام کوشش یہ ہوتی ہے. اس سے یہ آخری 10 دن کے اعتکاف کی روایت قائم ہوئی، کیونکہ حضور یہ کرتے تھے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں کرتے تھے، یعنی آخری عشرے ہی کو کیوں اس کے لیے منتخب کیا. آخری عشرے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی رویہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ترغیب دیتے تھے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ ایک طریقے سے شد میزر ہو ایقظ اہلہ ہو، یعنی آپ کچھ کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے کہ زیادہ عبادت کرنی ہے، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے کہ اٹھو عبادت کر لو. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ آخری عشرے میں ایک غیر معمولی رات آتی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، تو آپ پر ہی قرآن کا نزول ہوا تھا ظاہر ہے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر غور کیا ہے کہ وہ کون سے دن تھے، تو اس میں آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ آخری عشرہ تھا، تو آپ نے اسی کو منتخب کر لیا. یعنی اس میں اس رات کے آنے کے امکان کی وجہ سے اس آخری عشرے کو اعتکاف کا عشرہ اپنے زندگی میں بنا لیا. تو غام صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ سنت رسول اعتکاف میں بیٹھنا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ خلوت کی عبادت ہے بیسیکلی. آج کل تو صورتحال ہے کہ مسجدوں میں سینکڑوں پھر اس طرح لوگ اعتکاف میں جاتے تو وہ خلوت تو نہیں رہتی، پھر کیا کیا جائے؟ مسجد ہی میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد ہی میں کرنا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بعض مسجدوں کو خاص کر لیتے ہیں جن میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ مسجدیں اتنی کم نہیں ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں تو آج بھی ایسی مسجدیں تلاش کر سکتے ہیں جن میں بہت خلوت میں آپ جا کے بیٹھ جائیں. پھر مسجد میں بھی یہ معلوم ہے کہ اس میں کچھ کپڑے کا ایسا ایک اعتکاف کی جگہ بنا دی جاتی ہے تاکہ آپ خلوت میں بیٹھ سکیں. مسجد کے اندر فرض کر لیجئے 400 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول ایسا بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے گپیں لگائی جا رہی ہیں یا اب تبادلہ خیالات ہو رہا ہے. اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے خلوت خانے میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے صحن میں عام طور پر اعتکاف کا ایک بنا دیا جاتا تھا، یعنی آپ سمجھے ایک قبہ سا بنا دیا جاتا تھا جس میں حضور بیٹھ جاتے تھے. اسی سے باہر آ کے بھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے اور زیادہ تر وقت اس کے اندر گزارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف پہ بیٹھتی تھی جب تو مسجد ہی میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے یا اس طرح کا کوئی گھاس پھوس کا ایک قبہ سا بنا دیا جاتا تھا جس میں وہ بیٹھ کے اعتکاف کر لیتی. تو مسجد میں الگ ہو کے بیٹھنا اسی کا نام اعتکاف. تو اگر ایک عورت کے لیے یہ پرمیسیبل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے اگر اس کے ہیں اور ان کو اکیلا چھوڑنے کے ڈر سے وہ اگر اپنے گھر میں ہی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے؟ یہ اصل چیز تو یہی ہے کہ مسجدوں میں ان کے لیے اہتمام کیا جائے. اور مسجدوں میں ہمارے ہاں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، مثلا پاکستان میں جانتا ہوں جن میں بہت اچھا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی خاتون کی تو وہ اجر نیت کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں، میں مسجد میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی، کہ مسجد میں کوئی اہتمام نہیں ہے یا میرے بچوں کا معاملہ ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی الگ جگہ بنا لی ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یعنی یہ دو اصول ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اصل میں ایک کام کیسے کرنا ہے، دوسرا یہ کوئی مجبوری پیش آ جائے تو اس میں کیسے کرنا ہے. تو مجبوری میں خواتین گھر کے اور اگر ایک خاتون کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور مسجد میں بیٹھے لیکن اس کا شوہر اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا، وہ افطاری دینے کا بھی مسئلہ ہے، گھر میں کام کون کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ اپنی خواہش ترک کر دے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ بڑی مجبوری ہے، یعنی شوہر کو بھی تعاون کرنا چاہیے نا. ہم اپنی باہمی زندگی میں بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں، تو اگر ایثار کر سکتا ہے وہ اور اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی باعث اجر ہو جائے گا. یقیناً. یعنی ایک طرف وہ بیوی اعتکاف کرے گی، دوسری طرف شوہر ایثار کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا. تو کرنا تو یہی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی کی تو پھر گھر میں بیٹھ جائے. ہم سب بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم بریک کے بعد اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. مختصر سا جواب، کورس کی کتابیں لے جا سکتے ہیں اعتکاف میں؟ فونز کا استعمال، اب تو اسمارٹ فونز ہیں تو آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. نہیں، ان سب کو گھر میں چھوڑ جائیے، ورنہ پھر اعتکاف نہ کریں. بہتر یہ ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے آپ کو الگ ہونا ہے. تو اگر آپ کے پاس بہت مصروفیات ہیں تو راہ کرم نہ جائیے، کیونکہ اللہ نے لازم تو نہیں کیا اس کو. جانا ہے تو پھر پورے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. چلیں، بہت شکریہ غامدی صاحب. مزید سوالات بھی ہم کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پر خوش آمدید. آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، شب قدر اور عید کے حوالے سے. شب قدر کے بارے میں غامدی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، شب قدر دراصل کیا ہے اور اسے منانا کیسے چاہیے؟ قرآن مجید نے لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی کو ہمارے ہاں فارسی میں شب قدر. لیلۃ القدر کا مطلب ہے فیصلوں کی رات، یعنی ایک ایسی رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ مہمات امور کا، غیر معمولی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں.
تو یہ تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی. تو لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، فارسی میں شب کہتے ہیں، تو اسے شب قدر کا لفظ ہمارے یہاں بن گیا اور عام استعمال بھی ہونے لگ گیا. قرآن مجید نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. عام طور پر یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مجید یہ تو کوئی جنوں کا الہام ہے، کوئی شاعری ہے. تو اس کے جواب میں کئی پہلوؤں سے قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کے نزول کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ جب یہ نازل ہوتا ہے تو لوح محفوظ سے آتا ہے. یہ بتایا ہے کہ اس کو جبریل امین جیسا فرشتہ لے کے آتا ہے. یہ بتایا ہے کہ وہ فرشتہ ایسی قوت رکھنے والا ہے کہ کسی جن کے لیے در اندازی کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اسی ذیل میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا ہے جو اس کے ہاں فیصلوں کی رات مقرر ہے، اور وہ ایک غیر معمولی رات ہے. وہ کبھی کبھی آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس زمین کے لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ رات اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس کو بیان کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کے بارے میں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلامتی کی رات ہوتی ہے. یعنی اس میں پہرے لگا دیے جاتے ہیں. کسی جن کے لیے، کسی شب خون مارنے والے کے لیے اس میں در اندازی کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی یہ سوال پیدا ہوا تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی رات کے بارے میں یہ بتایا. اب دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا کہ رمضان میں اس کا نزول ہوا تھا. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ رات رمضان میں آئی تھی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا شروع کیا یعنی ابتدا ہوئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا قرآن نازل ہو گیا، یعنی ابتدا ہوئی قرآن مجید کے نزول کی اس رات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی فیصلے کی رات ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں؟ یہ تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کے معاملات چلانے کے لیے جو بھی ضروری احکام دینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی رات میں فرشتوں کو دے کے ان کو بھیج دیتے ہیں. دوسری جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ بعض اوقات 50 ہزار سال کے احکام ہوتے ہیں، بعض اوقات 1000 سال کے احکام ہوتے ہیں، اور فرشتے اس میں لے کے آ جاتے ہیں. وہ ان احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کے. یعنی جو خدائی نظم ہے جو چل رہا ہے، یہ بتایا گیا نا کہ الا لہ الخلق والامر. خدا اس کائنات کو بنا کر، مجھے اور آپ کو بنا کر کہیں فارغ نہیں بیٹھ گیا، وہ اس کا نظام چلا رہا ہے. اگر یہ چاند سورج ستارے ریاضیاتی سچائیوں کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، اگر دنیا کا پورا نظم کائنات سے ہم آہنگ ہو گیا ہے، اگر ہمارے لیے تمام سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، ایک ہوائی چند لمحوں کے لیے بند ہو جائے تو زندگی ناممکن ہو جائے، تو یہ سارا نظم کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو چلانے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ فرشتوں کے امور سپرد کر دیتے ہیں اور وہ آ کے ان کا نفاذ کرتے ہیں. اچھا قامدی صاحب، کہا جاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں اس رات میں. تو اگر تو اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ کیا ملنا ہے، اگر میری روزی کا ہے یا میری زندگی کی بات ہے، تو فیصلہ تو ہو چکا، فرشتے تو صرف لے کر آ رہے ہیں، تو اس رات میری دعا پھر فائدہ کیا دعا کا؟ 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ تو ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا. یعنی کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دینی ہے یا کوئی آزمائش اس کے اوپر آنی ہے، تو اس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ تو اللہ کے فیصلے کے تحت آئے گی. ایک دوسری نوعیت کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ میرا بندہ یہ چیز مانگے گا تو میں دوں گا. تو اصل میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. مانگے تو ضرور. یعنی وہ چیزیں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ہم اپنے ہاں کو ملازم رکھتے ہیں تو ہم طے کر دیتے ہیں کہ یہ تنخواہ تو ہم نے دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دل میں یہ بات طے کر لیتے ہیں یا کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے ہاں کوئی شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، اگر اس کو کوئی تکلیف آئے گی تو اس کو بھی ہم پورا کریں گے اگر یہ مانگے گا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مانگنے کے ساتھ ملتی ہیں آپ کو. تو دعا بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے مانگنے کے ساتھ کیا متعلق کیا ہوا. ہم تو ہر چیز مانگیں گے. اسی کی تعلیم دی تھی سیدہ عائشہ نے کہ آدمی کو ایک تسمہ بھی اگر بوٹ کا اس کا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو خدا سے ضرور مانگنا چاہیے، اس لیے کہ مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. ہم اپنے مالک سے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگیں؟ اور اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں. تو اس نے بہت سی چیزیں مانگنے کے ساتھ طے کی ہوئی ہیں کہ یہ میرا بندہ چاہے گا تو دے دوں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دوں گا. اچھا، اس شب کو متعین نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ہم مسلمان ایک پزل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے. کبھی کبھی عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. کبھی نہیں ہمت ہوئی کسی رات کو 23 کی 25 کی زیادہ عبادت کی، لیکن ایک یہ خوف بھی رہتا ہے اگر یہی رات ہوئی تو نکل جائے گی ہاتھ سے. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو تب سوال پیدا ہو جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کے لیے کوئی عبادتیں مقرر کی ہوں.
یا یہ کہا ہو کہ تم عبادت کرنے کے لیے آؤ. بہتر رات ہے تو یہ تو ہمارا رسپانس ہے نا. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصل میں اطلاع ملی ہے تو رسپونڈ کیا ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کوئی. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ اطلاع دی کہ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, ہم نے اس کو بہت عظیم رات میں نازل کیا ہے, وہ رات یہ صفات رکھتی ہے. تو حضور کو یہ احساس ہوا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی مقرر کر رکھی ہے تو کون سی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ متعین نہیں ہو سکی کیونکہ آپ بھول چکے تھے. یعنی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس وقت تو یہ بات نہیں کہی گئی. آج مثال کے طور پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا, حضور پر قرآن آیا, آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا. یہ پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا, یعنی جب سورہ قدر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا تھا, تو اب آپ نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ یہ کون سی رات تھی. تو پھر آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی طاق رات تھی. تو اس وجہ سے یہ 27ویں رات, یہ 25ویں رات, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ لوگوں کا گمان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین نہیں کیا کبھی بھی, بلکہ صرف یہ کہا کہ 27 پہ اجماع ہو گیا ہے کہ یہ بس لوگوں نے ایک, دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی ہر چیز کو رسم بنانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اتفاق کر لیا کہ آخر کوئی تو ایک رات ہونی چاہیے جس میں ہم مل کے کچھ نہ کچھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں کیا, اللہ کے پیغمبر نے اس کو متعین نہیں کیا. یقیناً یہ کوئی رات تھی, وہ ہو سکتا ہے کہ 27 ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. حضور کو بھی یاد نہیں آیا اور بعد میں آپ نے چاہا, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی, چاہا بھی, جس طرح کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کا علم پھر نہیں تھا. 21 کو کیوں نہیں اہتمام کرتے ہم, وہ بھی ایک طاق رات آخری عشرے ضرور کرنا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیے آخری عشرے ہی میں حضور کو خیال تھا. یعنی یہ آپ کا خیال ہے, آپ کو یاد آیا کہ یہ کوئی اس طرح کی رات تھی, طاق رات, متعین نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے یہ سارا ہی آخری عشرہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا. یعنی حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ 27ویں کی رات کو متعین کرتے تھے. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ پورا آخری عشرہ زیادہ عبادت میں گزارتے تھے. اس میں اعتکاف بھی اسی لیے آپ نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرے خیال میں ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کو اس میں گزارا جائے. معلوم نہیں کب وہ گھڑی آئے, اور اس رمضان میں نہیں آئی, اگلے میں آئے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی میں ایک آدھ بار آئے. یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بیسکلی یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی جو آڈ نائٹس ہے اس کے اندر ہی آئے گی, کیونکہ اگر ہم 21 کو کرتے ہیں, 23 کو کرتے ہیں, لیکن 22 کو نہیں کرتے, 24 کو نہیں عبادت کرتے. نہیں, حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس دن قرآن مجید کی نعمت ملی تھی, تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ غالباً کوئی طاق رات تھی. تو اس سے یہ طاق رات کا تصور پیدا ہو گیا. ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی آپ کو بھی زندگی میں تجربہ ہوا ہو, کوئی واقعہ ہوا, کچھ عرصے کے بعد آپ اسے یاد کر رہی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ غالباً اس طرح کی چیز تھی. تو اس وجہ سے یہ معاملہ غالباً ہی میں رہا ہے, اس کو متعین نہیں کیا گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں کیا کیا, کیونکہ آپ کو یہ کم و بیش یقین تھا کہ یہ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ تھا, تو آپ نے پورے 10 دن ہی اس کے لیے خاص کر لیے. حضور کا عام طریقہ یہ تھا. اب لوگ پورے 10 دن تو خاص کر نہیں پاتے, تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک رات ایسی مل جائے ان کو جس میں وہ کوئی زیادہ عبادت کر لیں. بہرحال لوگ اگر اس طریقے سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی برا کام نہیں کرتے, اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یا روزہ رکھتے ہیں, یا اور کوئی کام کرتے ہیں, حرج کی بات نہیں. لیکن اصل میں کوئی متعین رات کیا حضور نے بتا دی تھی, ایسا نہیں. اچھا, ایک اور سوال جو کہ مجھے بھی اکثر پریشان کرتا ہے, I'm sure بہت سارے اور بھی لوگ سوچتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب یا خلیجی ریاستوں میں ایک دن پہلے اسلامک منتھ کا کیلنڈر چل رہا ہوتا ہے, ہم پاکستان میں ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. تو جب شب قدر کی بات آتی ہے تو ہم 27 ہمارے یہاں الگ روز منائی جا رہی ہوتی ہے, سعودی عرب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر الگ رات کو منائی جا رہی ہوتی ہے. تو ہم ایسا لگتا ہے کہ یا ہم غلط ہیں یا ان کی مس ہو گئی, کیا یہ علاقائی طور پہ منائی جاتی ہے؟ نہیں, اس کو منانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. آخری عشرے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. مطلب جو ان کی طاق رات ہے وہ ہماری تو نہیں ہوئی نا, اس حساب سے ایسی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر اس کی ذمہ داری تب تھی جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ طاق رات کو تلاش کرو اور اس میں میری عبادت کرو, تو پھر تو یہ ضروری تھا. انہوں نے تو بتایا نہیں. حضور نے اپنا ایک تاثر بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی طاق رات تھی. آپ نے پورے کے پورے 10 دن خاص کر لیے. اب ممکن ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ آپ کو نصیب ہو جائے, اگلی دفعہ سعودی عرب والوں کو نصیب ہو جائے. اچھا, تو اصل میں یہ اس کے لیے یہ تو تب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مقرر کریں کسی چیز کو, پھر ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے آئے گی, کس طرح نہیں آئے گی. اللہ کی رحمت کا بندوں کو پہنچنا وہ کوئی زمان, مکان کی, شب کی, روز کی پابند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر اس کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا بعید ہے کہ اس کے اوپر بھی کرم فرمائے, ان پر بھی کرم فرمائے.
اللہ نے کوئی چیز مقرر کرنی ہو، شریعت کا حصہ بنانا ہو تو پھر وہ بتاتے ہیں. اور جو ہمارے جس طرح حج ہوتا ہے، کیونکہ حج تو آپ سعودی عرب کے حساب سے ہی ہر صورت میں مناتے ہیں، پاکستان میں اس روز الگ تاریخ ہوتی ہے. حج کے معاملے میں تو میرے نزدیک یہی ہے کہ چونکہ اس کا تعلق ہی بیت اللہ سے ہے، اس وجہ سے وہیں کے کیلنڈر کی پیروی کرنی چاہیے. صحیح. یعنی جب وہاں پر حج ہو گیا، وہاں پر 10 ذو الحج آ گئی، تو ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم اس کو یہ حیثیت دیں، کیونکہ اس کا تعلق تو ایک خاص جگہ سے ہے. حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں تو آپ حج نہیں کر سکتے، تو بیت اللہ میں حج ہونا ہے، حرم میں حج ہونا ہے، لہٰذا عرب کے کیلنڈر ہی کی حج کے معاملے میں پیروی کی جائے. عید لیکن ہم اپنے حساب سے منا سکتے ہیں پاکستان میں. منانے کو تو منا سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ آج کے زمانے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فوراً اطلاع مل گئی. قدیم زمانے میں اطلاع ملنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. ٹھیک. یعنی آج کے زمانے میں تو اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اعلان ہو گیا ہے. اگر آج سے آپ 100 سال پہلے بھی دیکھیں تو عرب میں اگر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع آپ کو پہنچانی ہے تو اسے تو 3 مہینے لگ جاتے اطلاع پہنچتے. تو اس لیے علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم اپنی اپنی رویت کے لحاظ سے عید کر لیں گے. اب جب یہ معلوم ہو گیا ہے تو میرے نزدیک تو سعودی عرب کے کیلنڈر کی پیروی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی حج سے متعلق، تو اس وجہ سے یہ علماء کو اس پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے. یہ ایک مجبوری تھی کہ جس میں مختلف لوگ مختلف اوقات میں عید مناتے ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ پوری امہ ایک ساتھ منا رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اجتہادی بصیرت لوگوں کے اندر ہو. ہمارے ہاں لوگ جو چیزیں قدیم زمانے میں طے کر چکے ہیں یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی وجہ کیا تھی. تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اس وقت اطلاع ہم پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں. چلے ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، مزید سوالات آپ سے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں جائیے گا نہیں. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اعتکاف، شب قدر اور عید کے حوالے سے ہم بات کریں. ہم سب ایک سوال میرا شب قدر کے حوالے سے اور تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامتی والی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیاطین کی در اندازی روک دی جاتی ہے. اور شیطان پورے مہینے قید نہیں ہوتے؟ پورے مہینے قید ہوتے ہیں. یعنی قید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں یہ بیان کیا گیا. دیکھیے ہم اس دنیا کے اندر جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں ایک طرف تو ہمارے اندر شیطنت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اور صحیح راستے پر رہنے کا جذبہ بھی ہے، اور انسان کے اندر نافرمانی کے داعیات بھی ہیں. تو ایک شیطان تو خود ہمارا اپنا شیطان ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. تبھی ہم رمضان میں بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو باہر رہتا ہے. اچھا، پھر انسانوں میں سے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی رمضان میں بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ ترغیب بھی دیتے ہیں. برے دوست، برے فلسفی، برے حکماء، برے لیڈر، وہ بھی بہت کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ایک اور چیز یہ ہے کہ جنات وسوسے ڈالتے ہیں. تو ایک جو جنات کا عمل ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. صرف ایک حصہ ہے، تبھی ہمیں برائیاں سچ اتنی کم ہوتی نظر نہیں آتی. یعنی وہ اس طرح مکمل ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بھی اپنے اندر جو برائی کا داعیہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کا کام بھی بند نہیں ہوا، لیکن جنات، حدیث میں الفاظ ہے مردۃ الجن، یعنی جنوں کے اندر سے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کی در اندازی بند کر دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ رمضان کے بارے میں عام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت. سوری خامدی صاحب، یہاں پہ انٹرپٹ کریں کیونکہ میں کنفیوز ہو گئی. شیطان کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے رکھا ہوا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک ابلیس موجود ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابلیس تو ایک خاص جن کا نام تھا. صحیح. لیکن ابلیسیت یہ ایک صفت ہے. تو یہ تو انسانوں کے اندر بھی کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان بہکاتا ہے، تو وہ جن والا شیطان ہے. جنات بھی بہکاتے ہیں. ہمارے اپنے نفس کے اندر ہمارے اپنے دماغ کے اندر بھی بہت سے شیاطین موجود ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 3 طرف سے انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. یعنی انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر خواہشات کی ایک دنیا موجود ہے، شہوتوں کی ایک دنیا موجود ہے. وہ ہجوم کرتی ہے اور اس کو کسی برے کام کی طرف تو وہ اس کو ایکٹیو کرنے میں ابلیس والے شیطان کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے چیلنج لیا ہے. بات یہ کہ وہ بھی اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہ اپنے طور پر بھی کام کرتی ہے. یعنی ایک یہ ہے نا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اندر کسی برائی کا خیال پیدا ہوا، ایک دوست آ گیا اور اس نے آ کر ایسا میرے اوپر جادو کیا کہ میں اٹھ کے برائی کی طرف چل کھڑا ہوا. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات. یعنی کوئی ترغیب دینے والا آپ کو ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ ترغیب کب کامیاب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے تحریک موجود ہوتی ہے. ایک تحریک ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ایک ہمارے انسانوں کے اندر سے. قرآن مجید کی آخری سورہ میں ہے من الجنۃ والناس، یعنی یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. تو انسانوں میں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ ہمارے دوست، احباب، فلسفی، حکیم،
بہت بڑے بڑے لیڈر، یہ سب یہی کام کر رہے ہوتے ہیں سارا دن. اس کے بعد ایک جو حصہ ہے اس میں نیکی کے معاملے میں فرشتے مدد کرتے ہیں، یعنی انسان جب نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جنات کو موقع مل جاتا ہے. جنات میں سے جو شیاطین ہیں، یعنی جو ابلیس کے شاگرد ہیں، وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رمضان میں جو سہولت مام پہنچاتے ہیں وہ صرف یعنی آپ سمجھے 3 طرف سے حملہ ہونا تھا، ایک طرف سے بند کر دیا جاتا ہے. نفس کو ہمیں خود کنٹرول کرنا ہے. جو نفس ہے آپ کا وہ بھی پوری طرح موجود ہے خراب کرنے کے لیے، اور انسان بھی موجود ہے، لیکن جنات کی طاقت بند کر دی جاتی ہے. وہ جو دوسرا پہلو ہے شب قدر کا وہ یہ ہے کہ جس وقت آسمان سے اللہ کے احکام اتر رہے ہوتے ہیں ان میں جنات بعض اوقات کچھ چیزیں اچک لے جاتے ہیں. یہ جو عام طور پر جنات خبریں دیتے ہیں نا آ کے، یہی ہوتا ہے کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، بیچ میں سے کوئی بات اچک لی. وہ جو اچکنے کا عمل ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سلام ہے حتی مطلع الفجر. تو وہ اس سوال کا جواب دیا ہے قریش کو کہ تم کہتے ہو کہ جنات نے الہام کیا ہے، ہم نے تو اس کو اس رات میں نازل کیا جس میں جنات کے لیے فرشتوں کے قریب پھٹکنے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے. بہت خوب. یہ مطلب عید کے حوالے سے میرے سوالات تھے، لیکن آپ کچھ رمضان کے متعلق پوچھنا تھا کہ جیسے فائٹر پائلٹس ہیں یا جو ایئر فورس میں لوگ ہیں ان کو روزے سے ریلیٹڈ بیسکلی کہ ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے کیونکہ انہیں ہر روز فلائی کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک ریٹن رول ہے ایئر فورس کا کہ آپ روزے کی حالت میں فلائی نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں جب آپ روزہ چھوڑیں اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے، تو کیا اس پہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں روزہ؟ آپ کی کمپنی کی طرف سے پابند کیا جاتا ہے؟ کیا آرگنائزیشن اس کے لیے ذمہ دار ہے یا انڈیویجول؟ اسلام فطرت کا دین ہے. یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ کوئی مذہب دشمنی میں نہیں لگائی گئی، یہ اصل میں لوگوں کی سیفٹی کے لیے لگائی گئی ہے. یعنی ایک آدمی جو پائلٹ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا، اس نے جہاز اڑانا ہے، اس میں 200-400 لوگ ہیں جن کی زندگی کا معاملہ ہے، تو اس کو ہر حال میں بالکل الرٹ ہونا چاہیے. تو یہ پابندی جو ہمارے ہاں لگائی جاتی ہے، ہمارے ہاں ہی کیا بلکہ دنیا بھر میں لگائی جاتی ہے، اور صرف یہی پابندی نہیں لگائی جاتی بلکہ بعض اور پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ انہیں کوئی ایسا مشروب نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے ان کی عقل خبت ہو جائے، یا اور اس نوعیت کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یہ انسانوں کی بہبود کے لیے ہے. ایسی کوئی پابندی اگر لگائی جاتی ہے، بعض اوقات افواج کے اوپر بھی لگا دی جاتی ہے یا اور جگہوں پر بھی لگا دی جاتی ہے، تو اس پابندی کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اس کی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ پھر کبھی چھٹیاں ہوں یا اس طرح کا معاملہ تو آدمی اپنے روزے پورے کر لے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے، اس کو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. تو اسی اصول کے اوپر ایک شخص کی اگر ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس موقع اوپر روزہ رکھے تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے دوسروں کو. ایک ہے کہ آپ نے کسی چیز میں مشقت اختیار کرنی ہے تو اس میں تو آپ کے اوپر پابندی لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنی مشقت اٹھا سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے کسی اقدام کی وجہ سے دوسروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس پابندی کو قبول کریں اور بعد کے کسی دن میں روزے رکھیں. ایک اور چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں اس وقت روزے کے حوالے سے آ گیا. گاندھی صاحب، سفر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ سفر میں روزے نہ رکھیں، لیکن اب سفر کی نوعیت پہلے جیسی نہیں رہی. آپ تو یہاں پر بیٹھے 2 گھنٹے بعد آپ کسی اور ملک میں موجود ہوں گے یا 6 گھنٹے بعد. تو ایسے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ سوچنا بھی غلط ہے کیونکہ آپ اتنے آرام اور سکون سے جا رہے ہیں ہوائی جہاز کے اندر، ماحول بھی اچھا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ ابھی نہیں رکھتے یہی کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. دین کیا کہتا ہے؟ اصول سمجھنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ کیوں دی ہے؟ اس لیے چھوٹ دی ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے مشقت کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے سفر میں کوئی مشکل نہیں، میں اطمینان سے روزہ رکھ سکتا ہوں، کیوں چھوڑوں، تو رکھ لے. اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس میں آپاداپی ہوگی، معلوم نہیں سحری کا کہاں بندوبست ہوگا، ممکن ہے کہ سفر کے دوران میں مجھے زیادہ پانی پینا پڑے. دیکھیے جہازوں تک میں اب جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی ہدایات دی جاتی ہیں. تو اگر وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں بھی مجھے مشقت کا باعث بنے گا اگر میں روزہ رکھتا ہوں، تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اصول یہ نہیں ہے کہ سفر میں یا مرض میں، یہ تو 2 چیزوں کو نمایاں کر دیا گیا ہے تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مقصد کیا ہے. جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان مشقت محسوس کرتا ہے، وہ مشکل محسوس کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی آپ تنگی میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو عبادات لازم کی ہے میں نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کی،
بلکہ ان کی تطہیر پاکیزگی کے لیے کی ہے، ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے. یہی چیز قصر نماز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہی قصر نماز کے لیے بھی. اگر آپ کو نہیں ہے میں جب سفر میں ہوتا ہوں، یعنی جہاز میں ہوتا ہوں کہیں درمیان میں، تو میں قصر نماز پڑھتا ہوں، جمع بھی کرتا ہوں. جیسے ہی میں ہوٹل میں آ کے ٹھہرتا ہوں تو میں پوری نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اس لیے کہ جو سہولتیں آج ہم کو میسر ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک رعایت دی ہے، سہولت دی ہے. آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، نہیں اٹھانا چاہتے آپ نہ اٹھائیں. اللہ کی پوری عبادت کریں، پورا روزہ رکھیں. تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ اس چیز کو ایک بڑے دوسرے زاویے سے لیتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ایک رعایت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حامد صاحب، ہمارے تو سوال ختم نہیں ہوتے، پروگرام کا وقت ختم ہونے پہ آ گیا. عید پہ ہم نے بات نہیں کی. عید بتا دیں کیا ہے مسلمانوں کے لیے، کیا حیثیت رکھتی ہے، اور صدقہ فطر کے بارے میں بتا دیجئے، کس پر واجب ہے، کیا اس کی یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ تہوار مناتا ہے. یعنی آپ کسی بھی ثقافت، کسی تہذیب کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے تہوار مل جائیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہاں بعض تہوار منائے جاتے ہیں. ان کے ہاں بہت سے تہوار تھے. مثلا یہ کہ ان کو نجات ملی فرعون کی غلامی سے، یا اور اس طرح کے واقعات ان کی تاریخ میں پیش آئے تو وہ ان کو ہم بھی مناتے ہیں. یوم پاکستان، یوم قائد اعظم، اور بھی بہت سے تہوار مناتے ہیں. تو حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 تہوار مقرر کر دیے. گویا انسان کے اندر جو تہوار کا ارج ہے اس کا ایک مذہبی پہلو بھی تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 تہواروں کی صورت میں مقرر کر دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کے حضور میں شکر گزاری کے جذبے سے ہم یہ کرتے ہیں. عید الفطر کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر ہم نے روزے رکھے، اللہ کی اطاعت کے اندر پورا اترنے کی کوشش کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش کریں. اس کے لیے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں سب کے سب مل کے، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے خود اس کو بیان کر دیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تم روزے رکھو، اور اگر تم نے کچھ کمی کی تھی تو اس کو بھی پوری کر لو، تعداد کو ہر حال میں پورا کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی رمضان کے مہینے میں، قرآن نازل ہوا، اس پر تم اللہ کی تکبیر بلند کرو. تو اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے، اللہ کی بڑائی کو بلند کرنے کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا عید کا. 2 رکعت نماز اس میں آپ نے پڑھنی ہے، بس یہی مذہبی حصہ ہے اس کا. باقی آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے. آپ اس میں اپنے اعزاء سے ملیں، اقربا سے ملیں، کھائیں پئیں، نیکی اور خیر کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کریں، تفریحات کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کریں. تو یہ تہوار انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. تو مذہب نے اس میں بھی کچھ ہدایت دے کے 2 تہوار مقرر کر دیا. صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ جس طریقے سے آپ کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون مستحق ہے. اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے قریب میں جو لوگ ہیں سب سے پہلے وہی مستحق ہے. کتنا دیا آپ کے اعزاء اقربا. یہ 1 دن کا کھانا ہے پورا کا پورا. اصل میں اس کا جو معیار مقرر کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کا 1 دن کا، عید کا دن پورا گزارنا ہے نا، تو 1 دن کا کھانا آپ دے دیں. اب کھانا پاکستان میں اور رقم کا ہوگا، یہاں ہو سکتا ہے کسی اور رقم کا ہو، کسی اور ملک میں اس کی مالیت کچھ ہو. پھر کھانا کھانے والوں پر بھی بڑا فرق ہے. یعنی ایک آدمی دال ساگ کھاتا ہے تو اس کو اس کے لحاظ سے دینا چاہیے. اس زمانے میں چونکہ اس طرح کے انواع و اقسام کے طعام اور اس کی صورت نہیں تھی تو حضور نے اناج سے اس کو مقرر کر دیا. تو 2.5 کلو اناج مقرر کر دیا گیا. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کھجور بھی مقرر کر دی گئی، جو بھی مقرر کر دیا گیا جو آپ کھاتے ہیں. تو جو کی قیمت ہو سکتا ہے کہ کم ہو اور کھجور کی قیمت بہت زیادہ ہو، تو آدمی کو 1 دن کے کھانے کے برابر دے دینا. بہترین وقت کیا ہے دیکھنا؟ عید کی شب دینا، نماز کے بعد دینا عید کی، یا اس سے بھی پہلے دے دینا رمضان کے دوران؟ جتنا پہلے دے دیں اتنا اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ عید کے دن لوگ اس کو استعمال کر سکیں، آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں. یہی اس کی روح ہے. ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں، عید کے لغوی معنی کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار، عید الفطر اور عید الاضحیٰ منتخب کیے، لیکن لوگ آج عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں، تو غلط ہے کسی اور قسم کی؟ یا پرشین بیلٹ میں، پرشین کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں وہ عید نوروز کر کے مناتے ہیں اپنے تہوار کو. عید تو ایک عام لفظ ہے. عید کا مطلب ہے لوٹ کے آنے والی. اچھا، یعنی کیونکہ ہر سال وہی دن آتا ہے تو اس وجہ سے یہ لفظ تو بہت استعمال عالم عرب میں، تو وہ ہر اس طرح کی تقریب کے لیے عید کا لفظ استعمال. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس طرح کی بحثیں چل جاتی ہیں. برائی کی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ مذہبی لحاظ سے کوئی کام کریں تو اس کو مذہب کی سینکشن حاصل ہونی چاہیے. باقی دنیا میں آپ اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، اس کو بھی عربی میں عید ہی کہتے ہیں. تو عید کا لفظ تو لوٹ کے آنا، آدھا یعود سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، وہ دن جو لوٹ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے.
जी, बहुत शुक्रिया गांधी साहब, आपने एतिकाफ के हवाले से, शब कदर के हवाले से और ईद के बारे में हमें बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। फायदा साकिब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने आज की गुफ्तगू सुनी, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बिल्कुल ईद आने वाली है तो प्रोग्राम गामदी के साथ की पूरी टीम की जानिब से आप सबको पेश की ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।